अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। और जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं, हम हर हफ्ता और इतवार 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, इनका हल हम बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक, और इसके साथ साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। और आपके तमाम मसाइल का हल देने के लिए जो मौजूद और रूहानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ मजहबी और रूहानी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हजरत मोहम्मद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी। उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है हजरत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। करम नाज़रीन, जो हर दफ़ा मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक डिसाइड करती हूँ, इस दफ़ा का टॉपिक है चुगलखोरी। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। यानी जिस तरह पिछले प्रोग्राम्स में मैंने झूठ और इसके नुकसानात पे बात की, तो आज इसके नुकसान की बात करते हैं कि चुगलखोरी एक ऐसा अमल है जिसको इंसान अगर करे तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसकी वजह से इंसान जन्नत में नहीं जाता। और अब हजरत की तरफ चलते हैं कि हजरत की तरफ जो आज हम सवालात पूछने जा रहे हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू से मुतालिक, यानी कि हजरत अली जो कि शेर खुदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं और इसके साथ साथ दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो विलादत मौला अली के बारे में हजरत से अपने जानते हैं। जी हजरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात मुक़द्दसा हमारे इस प्रोग्राम में जो ज़िक्र खैर होगा वो नाज़रीन के लिए होगा। हमारे चौथे खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा राबे हैं और अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जैसा कि आपने फरमाया। जी जी। और फिर उनकी विलादत का जब हम जायज़ा लेते हैं तो यकीनन उनकी विलादत माह रजबुल मुरज्जब में है। जी जी। तारीख में मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है, मगर महीने के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है कि वो रजब का ही महीना बताते हैं, बाज 13 बताते हैं, बाज 14 बताते हैं, बाज 18 भी लिखते हैं मुअर्रिखीन। तो माह रजब के अंदर वो पैदा हुए। आप की वालिदा मोहतरमा का नाम है फातिमा बिनते असद जी। वालिद मोहतरम का नाम है जनाब हजरत अबू तालिब। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जब विलादत होती है तो उनकी माँ फातिमा बिनते असद उम्मीद से थी, हमल से थी, तो वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रही थी। अच्छा। वहां जब तवाफ की हालत में है और तो वहां दर्द ज़े शुरू हुआ, तो जरूरत आई कि कहा इस बच्चे को जन्म दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मोजज़ा और ये कुदरत दिखाई कि वहां दीवार काबा शक हुई तो वो काबे के अंदर चली गई। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत हुई है। अब जब विलादत हुई तो ये इंसानी तारीख में ये पहला वाक़या है कि किसी इंसान की, किसी शहजादे की विलादत हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात नजर आती है। बिल्कुल। फातिमा बिनते असद जो वालिदा मोहतरमा है हजरत अली की, वो फरमाती हैं कि जब अली पाक पैदा हुए तो वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे थे। अच्छा। उनकी आंखें बंद थी। मैं ये समझी कि अल्लाह ने बेटा भी दिया और वो भी बीना है, आंखों से नबीना है, आंखें नहीं खोलता। अच्छा। तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो मैं खैर अपने शहजादे को लेकर बैतुल्लाह से बाहर आई, तो रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। बिल्कुल। हुजूर से मुलाकात हुई तो मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे भाई अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
تو یہ میرا دنیا و آخرت کا بھائی ہے۔ واہ واہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو آنکھیں مبارک بند تھیں، فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب صوفیہ فرماتے ہیں عالم خلوت میں کہ یہ راز کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار بھی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، تو اب وہ آنکھیں جو ہے نا وہ نہیں کھول رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو، رخ زیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی آنکھیں کھول لی۔ واہ سبحان تو اللہ۔ پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ تو راز انہوں نے کہا یہ تھا کہ علی شیر خدا کی آنکھیں کھلیں تو سب سے پہلے میری نظر پڑے تو وہ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ کیا کعبے کو نہیں دیکھ سکتے تھے آپ؟ کعبہ دیکھ لیتے، در و دیوار دیکھ لیتے، مزاب رحمت دیکھ لیتے، حجر اسود کی زیارت ہو جاتی، اللہ کا گھر تھا۔ بالکل۔ مگر مجدد دین کے مجدد جو امام احمد رضا خان گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں فتاوی رضویہ میں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بھی کعبہ ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی کعبے سے بھی مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ آرزو خواہش تھی، ہر مومن کی ہوتی ہے کہ دنیا میں آئیں تو حضور کا چہرہ، دنیا سے جائیں بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مرتے وقت رسول اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ تو سبحان حضرت علی کی یہ خواہش جو روز ازل سے لے کے آئے تھے کہ علی آنکھیں کھولے تو والضحیٰ کا چہرہ میرے سامنے ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ علم نشرہ کا سینہ میرے سامنے ہو، تو وہ دعا قبول ہوئی۔ تو فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں لے کے گئی، اور جیسے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی آغوش رحمت میں لیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حدیثوں میں، کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو غسل دیا یا آپ کو گھٹی دی، تو جو اس زمانے کا اندر رواج تھا، جو کلچر تھا، سلسلہ تھا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یقیناً ولادت جو ہے وہ ماہ رجب المرجب کے اندر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ یقیناً وہ داماد رسول بھی ہے، اس سے بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہی کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، تو یقیناً یہ دامادی کا شرف جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب ہوا ہے۔ سبحان تو حضرت عثمان غنی بھی حضور کے داماد تھے، ذوالنورین تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہیں۔ پھر یہ حضور کی جو بیٹیاں ہیں، اولادیں ہیں، وہ تمام کی تمام حضرت ختیجہ سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین سے ہیں۔ جی جی۔ تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ واہ سبحان میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے شیر ہیں، یہ لقب بھی حضور کی ذات سے حضرت علی کو ملا، اسد اللہ الغالب، بالکل، یعنی اسد اللہ الغالب، اسد الرسول واسد اللہ، بالکل، اللہ اور اس کے رسول کا یہ شیر ہے۔ تو یہ کسی عام انسان کے ان کو یہ لقب نہیں ملا۔ اور پھر فاتح خیبر ہیں، تو بہت سارے مقام مرتبے ہر غزوات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تو لہذا بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں پنجتن کی بشارت دی، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر میں آئے تھے، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، جی جی، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شامل ہے۔ تو بڑے مقام اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا کہ جس نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، زیارت کی علی کی، کہ گویا علی کے چہرے کو دیکھنا اور تکنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، النظر علی وجہ العبادہ، کہ حضرت علی کے چہرے پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔
اب میں ایک جملہ اپنے ناظرین کے لیے، اہل علم کے لیے، صوفیہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جس مرید کا چہرہ دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملے، شیر خدا کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، سبحان اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا واہ کتنا بڑا مقام ہو۔ بالکل بالکل حضرت، بڑی تو پیاری جس نے رسول کا چہرہ دیکھا ہے، چاہے وہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق ہوں، عثمان ذی النورین، اشرا بشرا، بدری صحابہ، سب بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، سب کا احترام ہے، بالکل سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ میں مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، کسی کو ان کے مقام کا انکار نہیں ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ وہاں پہ بھائی چارے کی فضا پیدا ہو گئی مدینہ پاک کے اندر، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کو وہ بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آخر میں آئے، وہ عرض کی یا رسول اللہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور مجھے کس کا بھائی بنایا؟ اچھا، فرمایا تم میرے بھائی واہ ہو، واہ، سبحان اللہ، کیا تم بات ہے، میرے بھائی ہو۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے بالکل۔ کہ رسول کہے کہ تم میرے بھائی ہو؟ رسول نے تو کہا تم میرے بھائی ہو، مگر میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوری زندگی رسول کو بھائی نہیں کہا اچھا، کہ رسول میرے بھائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت علی کے لیے ادب کے خلاف تھا۔ بالکل ایسی، پیر و مرشد کو بھائی نہیں کہا جاتا، بالکل اور نہیں، حضور تو مرشد اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، آقا دو جہاں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ بے شک، نبی کو ہم بڑا بھائی بھی نہیں کہہ سکتے، بڑے بھائی جیسا درجہ بھی نہیں دے سکتے، بالکل۔ ان کا درجہ وراء الورا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، جی، یعنی کہ ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہے، روحانی باپ ہے، روحانی، مگر نبی کو ہم بھائی نہیں۔ تو حضرت بالکل۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ پیغام دیا کہ یہ میرے آقا نے تو مجھے شرف بخشا ہے، مجھے اپنا بھائی کہا ہے، اور میرے لیے یہ حق ہے کہ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے بھائی نہیں ہیں، بالکل، میں ان کو بھائی نہیں کہہ سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بالکل، لہذا آج بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی وقت نہ اس عقیدے کی طرف جائیں، نہ نظریے کی طرف جائیں کہ رسول کو اپنا بھائی کہہ دیں، بالکل، رسول کو اپنے جیسا کہہ دیں، جی، تو یہ خلاف شرع بات ہو جائے گی، یہ ادب کے خلاف ہو جیسے جائے اللہ گی۔ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے رسول و نبی بشر ضرور ہے پر عام بشر نہیں ہے، وہ عام بشر نہیں ہے، وہ خیر البشر ہے، خیر البشر، وہ سید البشر ہے، بالکل ایسے، بشر ہے۔ تم کہہ دو کہ کل انما انا بشر مثلکم، تم تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں سے کہہ دو میں تمہاری مثل ہوں، تمہاری طرح ہوں، اور ابو بکر سے یہ نہیں کہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ انا بشر مثلکم، کیا تم میری مثل ہو؟ کیا تم میری طرح ہو؟ میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ بالکل، مومنوں سے کہا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، کافروں سے کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں، اللہ، کہ جیسے تم انسان ہو میں بھی ویسا انسان ہوں۔ بالکل، تم مجھے خدا نہ کہہ دینا کہ محمد خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل، بالکل، کافروں کو یہ سمجھایا، اور مومنوں کو کہا کہ خبردار مجھے اپنے جیسا بشر نہ کہنا، میرا اللہ رب العزت نے مقام وراء الورا رکھا ہے، اور میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، بے شک، میرا رب ہی میری حقیقت کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ تو لہٰذا ادب کا دامن جو ہے وہ ہم کبھی اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، ادب کرنا سیکھیں، اور عبادت، سجدے، ریاضت، حج، زکوٰۃ، ان میں وہ مزہ نہیں ہے جتنا مزہ ایک ادب کے اندر رکھا ہے۔ ابلیس کے پاس ادب ہی تو نہیں تھا، اس لیے تو وہ مارا گیا ہے، بالکل، اللہ کی کہتے نا خفیہ جو علم تو تھا تدبیریں پر تھیں اس ادب کا نہیں وہ تھا، شکار ہو گیا۔ جی جی جی، تو لہٰذا ادب نہیں تھا، اس میں اکڑ تھی، تکبر تھا، غرور تھا۔ ادب عاجزی سکھاتا ہے، انکساری دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے ادب۔ ادب، تو لہذا ہمارے اصحاب رسول میں ادب تھا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، احترام کے رشتے تھے ان کے اندر۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جتنی حدیث صحابہ کرام نے بیان کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، حضرت عمر فاروق نے کی ہے، کما حقہ، ان کا، ان حدیثوں کا، قرآن کی آیاتوں کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، بڑی تفصیل سے حضرت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بتایا، ان کا اسلام، ان کی شادی اور ساری معاملات کیا تھے۔ تو اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर रहे हैं, जान रहे हैं अपने मसाइल का हल। हज़रत अली करमल्लाहु वजह के बारे में हज़रत बड़ी तफसील से हमें बताया। और आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया चुगलखोरी, इसके बारे में हदीस ज़रूर सुनाना चाहूँगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, यानी दो कब्रें बराबर बराबर बनी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। एक इसमें से चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। यानी चुगलखोरी एक ऐसा अमल है जो बज़ाहिर तो हमें बहुत आम सा लगता है, यानी कि हमने किसी की बात किसी को बता दी, किसी की बात बताने की वजह से आपस में लड़ाई हो गई या किसी के ताल्लुकात खराब हो गए, किसी की चुगलखोरी कर दी, तो ये बहुत सख्त गुनाह है, इसका अजाब होता है। तो इससे बचने की कोशिश किया कीजिए। अब हजरत से पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु वजह का इस्लाम लाने के बारे में हजरत हमें बताएंगे कि हजरत अली करमल्लाहु वजह का इस्लाम लाने का क्या वाक़या है। जी हजरत। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जो ईमान है वो बचपन से साबित है। अच्छा। अभी आप हद बलोगत तक नहीं पहुंचे। यकीनन मर्द लड़का जो है वो 14 साल की उम्र में जवान होता है, बालिग होता है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अभी छोटी उम्र में ही थे तो आपने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा। तो इसी तरह इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए। अच्छा। औरतों में सबसे पहले हजरत खतीजतुल कुबरा ईमान लाई। सुभान अल्लाह। और फिर गुलामों में हजरत जैद बिन हारसा। अच्छा। और बच्चों में सबसे पहले हजरत अली करमल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बचपन में बचपन से से आपका इस्लाम ईमान साबित है। बिल्कुल। तो ईमान लाए तो ऐलान हो रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि लोगों अल्लाह को वहदहु ला शरीक मानो, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब कह दो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है। तो वो सब के सब बुतों के जो पुजारी थे उस तरफ दौड़ रहे थे। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र छोटी थी, वो खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्र तो छोटी है और मेरी टांगे कमजोर हैं, मगर मैं ईमान लाता हूं और इस्लाम को कबूल करता हूं। अच्छा। फिर एक मौका आया कि आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। यमन से एक शख्स आया, उसने आके देखा, हजरत अब्बास से पूछा कि ये कौन है दो नमाज पढ़ने वाले। कहने लगे कि ये दोनों आपस में चचाजाद भाई हैं। अच्छा। वो अल्लाह के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये उनके सिहाबी हैं, इनके खानदान के चश्मो चराग है। इशारा था मौला अली की तरफ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी इबादत करते हैं और इनका कहना क्या है, इनका क्या मुतालबा है। कहने लगे ये हमारे खुदाओं को, बुतों को झूठा कहते हैं। अच्छा। तो और ये कहते हैं कि खुदा जो है वो एक है और वाहदहु ला शरीक है। तो ये दोनों ये दावा करते हैं इस्लाम का कि हम पूरी दुनिया के ऊपर शर्क गर्ब में जो है ना वो इस्लाम का डंका बजाएंगे, इनकलाब लेके आएंगे। सही। तो हम सोच रहे हैं कि ये दो जो आज अकेले नमाज पढ़ रहे हैं ये दोनों इतना बड़ा काम कर लेंगे कि पूरी रूए जमीन के ऊपर इस्लाम को ले आएंगे। जी। तो उस आने वाले यमन का जो शख्स था उसने एक नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर डाली और दूसरी तरफ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देखा। देखने के बाद उसने फैसला किया, हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा थे रिश्ते में, हजरत अली के भी रिश्ते में चचा थे, उनको मुखातिब किया कि ये जो दोनों दावा कर रहे हैं वाकई ये सच्चे हैं अपने मौक़िफ़ में, ये पूरी दुनिया के ऊपर ये इस्लाम को नाफिज कर देंगे, इस्लाम के डंके बजा देंगे। कहने के कोई दलील है? फरमाया इनके जो नूरानी चेहरे हैं, इनके चेहरों की सदाकत बता रही है कि ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। तो यकीनन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इस्लाम जो है वो साबित है। तो वो बचपन में ही आप इस्लाम कबूल किया है। तो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार हैं। सुभान अल्लाह।
नाज़रीन کرام حضرت نے بڑے پیارے انداز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو ساری آپ کو تفصیل بتائی ہے. ہم بہت سارے سوالات حضرت سے کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کسی جائز کام کے لیے یا کسی نیکی کے کام کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا عمل کر سکتے ہیں. جیسے کبھی کسی کی بیٹا بیٹی کی شادی ہے یا کوئی تعلیمی میدان میں یعنی ایگزامس کی فیس دینے کے لیے پیسے چاہتا ہے کہ اسے جلد مل جائیں, یا پھر کوئی حج یا عمرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چاہتا ہے کہ اسے پیسے مل جائیں, تو اس کے لیے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں یا کیا دعا پڑھ سکتے ہیں, یہ ہم حضرت سے جاننا ہے. جی حضرت. سوال آپ دوبارہ رپیٹ کرے گی. حضرت یہ میں نے پوچھا کہ جیسے اگر جائز کام کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت ہو تو ہم اس کو کیسے پیسوں کی تو تقریباً ضرورت ہوتی رہتی ہے. آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے, ضرورت ہے, اور جائز ضرورت تو پوری کرنی چاہیے. میں تو ہمیشہ یہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو بندہ پیسہ کمائے اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرے, حج کرے, عمرے کرے, لوگوں کی مدد کرے, صدقات و خیرات کرے, زکوٰۃ دے, اور جو فلاحی کام ہیں وہ صدقہ جاریہ والے وہ کرے, تو انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے. اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ اگر تمہیں اشد ضرورت ہے کسی چیز کی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ایک وظیفہ فرمایا. قرآن کی آیت ہے, حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ قرآنی آیت ہے سورہ توبہ کی. یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالی خوشخبری بھی آئے گی. خوشخبری سے مراد رزق حلال کی, صدق مقال کی, اور پھر خوشی بھی حاصل ہوگی, مراد بھی پوری ہوگی. وہ جو اشد ضرورت ہے پیسوں کی انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے. صحیح. حضرت جیسے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں, کوئی نیا کاروبار یا کوئی رشتے ناطے جوڑتے ہیں لوگوں سے, یا کوئی ایسا بات شروع کرتے ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم یا آگے سے غلط ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, تو ہم کسی بھی بری بات یا بری چیز سے بچنے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, بری بات تو ایک الگ چیز ہے, بری صحبت سے بچنے کے لیے تو عملیات ہیں. بری باتوں سے تو حکم ہے ہمیشہ ہی بچتے رہو. یہ تو انسان کے اپنے بس میں ہے, زبان اس کے منہ میں ہے, وہ اپنی زبان کو صحیح جگہ کے لیے استعمال کرے. اللہ نے زبان دی ہے تلاوت کے لیے, قرآن کے لیے, حدیث کے لیے, اچھا کلام کرنے کے لیے. اچھا کلام ہو جائے, لوگ سنتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں کہ اچھی بات آئی. تو جو بری باتیں, یہ تو باتیں ہو گئی. تو جو بچنے کی چیز ہے وہ ہے صحبت, یعنی برے لوگوں سے, صحبت سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اپنی اولاد کو بھی بچایا جائے. کیوں کہ صحبت سالے تورا سالے کند, صحبت تالے تورا تالے کند. اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے, نیک بناتی ہے. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو یقیناً وہ برا بناتی ہے. صحبت کا اثر وہ ضرور پڑتا ہے, تو انسان انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. پھر وہی حرکات و سکنات کرتا ہے. اگر کوئی جھوٹا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا, کوئی چگل خور ہے تو وہ چگلی سیکھے گا, اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو کوئی نشہ کرتا ہے, تو وہ ہمارے بچے, ہماری اولاد یہ معاشرے کو جو ہے نا وہ کیچ کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح تو بچانا چاہیے. جہاں تک عمل کا تعلق ہے, اس میں بری چیزوں سے یا برے معاشرے سے بچنے کے لیے سورہ یاسین شریف کا ورد کیا جائے. اچھا. جہاں ہے سلام علی الیاسین, اس کو 70 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سورہ یاسین کی برکت سے بری باتوں سے بھی, بری صحبت سے بھی اس بندے کو محفوظ رکھیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ناظرین کرام, حضرت جو ہے ہر سوال کا بڑے تفصیل سے جواب دیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ دیکھیں, خود بھی یاد رکھا کریں اور ان نیکی کی باتوں کو دوسروں کو بھی بتایا کریں, کیونکہ علم جو ہے وہ صدقہ جاریہ, یعنی کہ جو علم آپ دوسروں کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, پڑھائیں گے, وہ آپ کے لیے بھی آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے. آج کا جو ٹاپک ہے چغل خوری سے متعلق, حضرت اسما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا گوشت کھانے یعنی غیبت اور چغل خوری سے روک دے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کو آگ سے آزاد کر دے. یعنی کہ ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے جو ہمارے لیے تکلیف, پریشانی اور گناہ کا باعث ہوتے ہیں. کہنے کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن ان کا بھی گناہ ملتا ہے اور ان کا بھی ہمیں عذاب ہوگا. حضرت نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے, اس ساری باتوں کو, اس علم کو ہمیشہ یاد رکھا کریے. اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے نمبر اسکرین پہ ڈسپلے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پیر کے روز شام 6 بجے سے 8 بجے تک آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں.
حضرت جیسے جو آج کل کا موسم ہے، اس وقت سردی جیسے جا رہی ہے، ایک سوال ذہن میں میرے آ گیا، اس وقت جو ہم عموماً کہتے ہیں کہ آتے جاتے موسموں کے پھل احتیاط کرنا چاہیے، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ ہمیں واقعی میں پھل جو موسم جا رہا ہے کھانے چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں کہ جو میڈیکل کی رپورٹیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. جی جی ہم یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں پہ عمل کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے مسئلے کا حل ہم قرآن سے نکالتے ہیں، قرآن کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. یہ کئی ممانعت نہیں آئی کہ پھلوں کو چھوڑ دو، موسم چینج ہوں تو یہ پھل نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. سائنسی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. حق الیقین ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنس کی جو تحقیق ہے 100% وہ درست ہے، صحیح ہے. بالکل بدلتی رہتی ہے یہ چیزیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی نیا پھل آئے یا کوئی موسم چینج ہو تو سب سے پہلے پھل اپنے گھر میں لاؤ. اچھا. اور بچوں میں سے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو دو. اچھا. جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں ان کو یہ پھل پیش کرو. اور یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جو دیہات کے پھل، سبزیاں، ترکاریاں ہوتی وہ شہروں میں آتی. جو شہر کی چیزیں ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے غلاموں کو جو دیہات میں رہتے تھے، اعرابی ہوتے تھے، ان کو عطا فرماتے. وہ شہر کی چیزیں وہاں باہر چلی جاتی، باہر کی چیزیں شہر میں آ جاتی. تو یہ سلسلہ ہے، اس میں نہیں ہے. ترکاریاں موسم کے مطابق بھی چینج ہوتی رہتی ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے زمانے میں، اس وقت میں تو کسی چیز کا موسم ہے نہیں. آج تو ہم بے موسم پھل بھی کھا لیں تو وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. حضرت وہ بے موسم پھل کو فریز کر دیتے ہیں تو اگلے موسم کے لیے رکھ دیتے ہیں. وہ اگلے موسم کے لیے ہوتے ہیں، پھر لوگ اس سے پیسے بھی کماتے ہیں. جی جی جی. وہ اور بھی ضروریات پوری کرتے ہیں. مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اب جیسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں سارے پھل لے آئیں گے، جس کا موسم نہیں ہوگا وہ بھی بالکل مل جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں. لیکن جیسے حضرت آپ نے بھی رمضان کا ذکر کیا، تو رمضان جب آ رہے ہوتے تو ہمیں یہ کیوں نہیں کرتے ہم کہ چیزیں تھوڑا سستی کر لیں گے، روزدارے کے لیے آسانی ہو جائے، بلکہ اور زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہی تو ایک اغیار کی چال ہے. حضرت آپ کی بات کا جواب لیتے ہیں. ہمارے جو نا ایک بریک ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. ناظرین کرام، جب تک یہ پی ایس ایل کے میچز چل رہے ہیں، میں نے اپنا نیا ٹائم بھی آپ کو بتا دیا کہ ہر ہفتہ اور اتوار کے روز 1 بجے سے 2 بجے تک ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل، اور آپ کے تمام مسائل کے حل کی رہنمائی دینے کے لیے جو معزز اور روحانی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو بہت اچھے اور واضح طریقے سے آپ کے مسائل کا حل دیتے ہیں. تو حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ اب چونکہ سردیوں کا موسم ختم ہونے والا ہے اور گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، اور گرمیوں میں تقریباً ہمارے ملک میں سبھی جگہوں پہ بارش ہوتی ہے اور بجلی بھی کڑکتی ہے اور بادل بھی گرجتے ہیں. بعض اوقات بجلی کی کڑک اتنی تیز ہوتی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بچے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ بجلی کی کڑک چمک سے بچنے کے لیے ہم کون سی دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ جی حضرت. جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آندھی اور بارش کو دیکھتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا. اچھا. یعنی اللہ کا خوف ہوتا. تو حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے کہ حضور اپنے گھر میں کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے. جب تک وہ بارش، کڑک بجلی کی اور یہ ساری چیزیں رہتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک طبیعت میں اضطراب ہوتا. اچھا. آپ بے چین ہوتے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بارش ہوتی ہے لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ کے مبارک چہرے پہ غم کے اثار ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ عائشہ، پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ انہی عذابوں کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادل بارش برسانے آ رہے، رحمت آ رہی ہے، مگر اس میں عذاب الہی ہوتا ہے جب وہ آندھی تیز چل رہی ہوتی ہے، تیز چل رہی ہوتی ہے. اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارے اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے طرح طرح کے اس کے وظیفے، عملیات بھی بزرگان دین سے ہیں. تو جو آج ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں، جب تیز آندھی ہو یا بجلی کی کڑک ہو تو اس میں یا وکیلوں کا ورد کریں. اچھا. یا وکیلو، یا وکیلو 313 مرتبہ. 313
انشاءاللہ تعالی اس مصیبت سے، ان معاملات یہ سے، بسم الہی ہے نا حضرت؟ بسم الہی ہے، جی 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 جی، تو ان کے بچے بھی، اہل خانہ بھی، گھر میں سب انشاءاللہ تعالی اللہ کی یہ حفاظت میں رہیں گے، اور یا وکیلوں کا ورد جاری رکھے 313 مرتبہ۔ 313 مرتبہ، ٹھیک۔ حضرت میں نے جیسے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب بجلی بہت زیادہ کڑک رہی ہوتی ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، تو وہ سورہ رعد جو 13ویں سپارے میں اس کی ایک آیت ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اگر یہ آیت کا ورد کرنا چاہیں تو ہم اس کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر بس کھلا پڑھیں جب بجلی کڑکتی ہے؟ جی بالکل بہتر یہ ہے کہ سورہ رعد پڑھی جائے، رعد کے معنی بھی بجلی کے ہیں، جی جی جی، یہ سورت کی تلاوت کی جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، اسلاف کو دیکھا تھا کہ وہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے، اچھا، سورہ رحمان شریف کی تلاوت کرتے، یعنی کسی گناہ کی طرف نہ جایا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کلام الہی پڑھا جائے، درود پاک پڑھا جائے۔ تو یا وکیلو جو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یہ بہترین ہے۔ بہترین جو آپ نے فرمایا اس کو بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی کلام الہی ہے۔ صحیح۔ جیسے حضرت بارشیں چونکہ سبھی جگہ ہو رہی ہوتی ہیں، خاص کر پنجاب میں اور کھیتوں وغیرہ میں لوگ بارشوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ کوئی سانپ وغیرہ ایسے اس میں پانی میں نظر نہ آئے اور کاٹ لے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایسے معاملات بالکل ہمارے جو دیہات کے مسلمان ہیں، لوگ رہتے ہیں، وہاں یہ مصائب آتے ہیں، بیچارے غربت کے گاؤں میں، کھیتوں میں وہ کام کرتے ہیں، سردی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، بہت یہ لوگ مشقت اٹھاتے ہیں، خاص کر جو ہمارا ایک کسان طبقہ ہے، حاری طبقہ ہے، جی جی، وہاں یہ سانپ بچھو کے موسم بھی ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں وہاں زمینوں، کھیتوں کے اندر، جنگلوں کے اندر پائی بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں یہ بہترین ہے کہ کسی کو بچھو یا سانپ کاٹے، اس کا زہر جو ہے بہت بڑا زہریلا ہوتا ہے، اس سے اموات بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں کہ ان کے انجیکشن وغیرہ ملتے ہیں۔ بار ہماری جو یہاں کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، پاکستانی قوم ہے، یہ قرآن کو اور عملیات کو زیادہ لیتے ہیں، تو اس میں بہترین طریقہ جو ہے وہ یا شہیدو پڑھا جائے، یا شہید ہو، یا شہیدو، اچھا، اور حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکل تو پڑھا جائے، اچھا، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، جو حضرت یہ دعائیں اور یہ جو عمل بتاتے ہیں نا، دیکھیں خود تو آپ یاد رکھا کریں کہ وہ غریب اور نادار یا وہ مسکین لوگ جنہیں تعلیم کی، علم کی سوچ سمجھ نہیں ہے، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو کب کس مشکل میں کس بزرگ کے پاس جانا ہے، کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، آپ اس پہ کال کر کے ہمیں ان کے مسائل بھی بتا سکتے ہیں، اور ان کی مسائل کے حل کی آپ ان کو جواب دے کے نیکی بھی کما سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی نیکی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ برس کی نیکی جو اکثر میں ذکر کرتی ہوں کہ کسی کی مشکل کے لیے آپ سے اس کو یہ بتا دیں کہ آپ کا مسئلہ اس جگہ حل ہوگا، تو آپ اس کو وہاں بھی پہنچا دیں گی، تو یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث ہے۔ اب تقریباً 2 سے 3 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے، تو ہدایت کا سفر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ہدایت والی آج کی جو بات ہے کہ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات نہ پیدا کرو۔ پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، کیونکہ آپ تو اس کی دنیا خراب کر رہے ہو لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، یعنی کہ کسی کی راہ میں مشکلات نہ پیدا کریں، کسی کے کام خراب نہ کریں، اور نہ ہی کسی پہ ظلم کریں، کیونکہ ہر عمل کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ اور آج کا جو اس میں لائی ہے وہ یا جبارو ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 226 مرتبہ اس اسم کا آپ ورد کریں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، یعنی اسم الہی کا ورد 226 مرتبہ کرنا ہے۔ حضرت کی طرف چلتے ہیں اور دعا کا اہتمام کروا لیتے ہیں۔ حضرت دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کن نظر برحال من یا رسول اللہ بدرگاہت پناہ آوردام، ہم چکا ہے آج زم کو ہے گناہ آوردام، بر امید فضل تو یا رحمت للعالمین، این دل شرمندہ را قدرے کو یہ آوردام، اسد افتاد را جستو نباشد دستگیر، رحم کن یا سیدم اہل پناہ آوردام۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمارا یہ پروگرام رہنمائی بارگاہ میں قبول فرما، آمین، ہماری اس پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما، آمین، جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اللہ سب کو برکتیں عطا فرما، آمین، ہر طرح کی ناگہانی مصیبت، آفات، بلیات سے محفوظ فرما، آمین، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، ابرو کی حفاظت فرما، آمین، افواج پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین، اندرونی بیرونی خطرات سے آمین، محفوظ ثم آمین، فرما، بار الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ آمین، ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آمین، ثم آمین۔
नाज़रीन करام, हज़रत बड़ी प्यारी दुआ फरमाई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अपनी पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई से अपनी मोअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी को और अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।